जर्मन एक एम्बेसडर थे, खामोशी से आए, यहाँ बैठे हुए थे और वो बाकायदा मस्जिद महाबत खान में बैठ के वर्शिप कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि जैसे ही मैं मस्जिद इंटर हुआ हूँ और मेरे ऊपर एक ऐसा असर जो है रूहानी इस मस्जिद का हुआ है कि गोया मैंने मस्जिद में बैठ के क्रिश्चियन हो के मैंने इबादत शुरू की। आज भी अगर इसमें कोई लाउड स्पीकर की सहूलत कभी ख़त्म हो जाए, लाइट चली जाए, तो बग़ैर उसकी आवाज़ जो है वो गूंजती है। पूरा हाल बड़ी आसानी से तिलावत भी सुनता है और हमारी स्पीच भी सुनता है। मस्जिद महाबत खान के बारे में ये मशहूर है कि जुमे के दिन 100 औलिया किराम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। एक दूसरा, खैबर पुख्तनख्वा में ये मशहूर है कि यहाँ जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। हम नहीं कहते। मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि क्यों एक मौलाना साहब और एक जो आप खतीब है खैबर पख्तूनख्वा के, वो बिशप है खैबर पख्तूनख्वा के, मिल के वो इमेज को प्रमोट कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से असल चेहरा है पख्तूनख्वा का। मैं समझता हूँ कि हमारे बारे में कोई मिसपरसेप्शन है और दुनिया को गलत गाइड किया गया है। ये जो हमारी तस्वीर दिखाई गई है कि गोया आएंगे तो कोई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पुख्तनख्वा में बड़ा ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत माहौल है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हजरात के उनका कितना फ्लो है, कितने लोगों को पता है कि पेशावर में मोहब्बत खान की तरह एक तारीखी मस्जिद भी मौजूद है। सुबह से शाम तक बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के बेशुमार आते हैं, पूरे के पूरे वफ्द आते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पे जो तालाब है इसके चारों कोनों से अगर आप पानी लेंगे तो कहते हैं कि मरीज़ों को दिया जाए तो उसको अल्लाह ताला शिफा देते हैं। ये भी हम नहीं कहते, ये नहीं, एक तारीख़ आ रही है, लोगों से हमने सुना है। भी ये जो नक्शो निगार आप देख रहे हैं, जो ताज़ा ताज़ा भी नया काम है, ये सारा हाथों से हो रहा है। इसीलिए ये काम आर्कियोलॉजी के हवाले है कि ये किसी और के बस की बात नहीं है। कुछ चीज़ें तो हमारे अंदर कॉमन है। अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ इस्लाम को और मुसलमानों को ही सब कुछ देना था तो बाकी मज़ाहिब क्यों पैदा किए? आप अपना हिस्सा डालें अच्छाई के लिए और अपना डालेंगे, फिर अल्लाह डे ऑफ जजमेंट फैसला करेंगे कि जो काम आपको हवाला किया था आपने उसमें कितना इखलास किया। मायूसी फैलाना, मायूसी कहना, ये सारी चीज़ें कुफर और गुनाह है। मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में दावे से कहता हूँ, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, यहाँ तक के अहले तशरीह इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं आज के दिन। पाकिस्तान माला माल है। मैं दावे से कहता हूँ, पूरी दुनिया में फिरता हूँ, अगर कोई मेरी मस्जिद आए और यहाँ से अभी मेरे साथ उतरे, अगर कोई बड़ा ही ज़्यादा भूखा हो ना, 100 रुपए में रच के खाना खाएगा। मौलाना साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर है कि आज आपने वक्त निकाला। आज वैसे जुम्मे का दिन है और आप काफ़ी मसरूफ़ होंगे, लेकिन मैं और जमशेद निकले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती ढूंढने। और ये नहीं हो सकता कि हम मस्जिद महाबत खान के बग़ैर वो खूबसूरती और वो जो मिठास है पख्तूनख्वा के अंदर उसको इग्नोर करें या उधर आए ना। तो हम बड़े खुश हैं कि आज आपके साथ मौजूद हैं इस खूबसूरत मस्जिद के अंदर। सबसे पहले तो बतौर मेज़बान के मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और यकीनन मेरे लिए भी एज़ाज़ की बात है। मैं आप लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ और आपका फ़ैन हूँ गोया। तो हमारे लिए एज़ाज़ है कि आप तारीख़ी मस्जिद महाबत खान तशरीफ़ लाए। यकीनन तारीख़ी मस्जिद महाबत खान की तारीख़ भी बहुत बड़ी है और इसकी खिदमत भी बहुत बड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक यहाँ से जो बात जाती है, जो पैगाम जाता है, सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम को रिप्रेजेंट करती मस्जिद है। प्यार मोहब्बत का और अख़ुवत का और भाईचारे का और इत्तेहाद का। नहीं, अमूमन मौलाना साहब, हम जब भी आपको सुनते हैं तो हमें एक मुख्तलिफ आवाज़ सुनाई देती है बनिस्बत शायद बाकी लोगों में। बहुत सारे लोग काम करते होंगे, लेकिन
جو عموماً پشاور کی شکل ہے، وہ جس وقت کے حالات یہاں سے گزرے، جو کچھ اس خطے میں ہوا، اور پھر جس طرح پشاور اس کا مرکز بنا کسی وقت میں، اس نے پوری دنیا کے اندر ہماری ایک الگ سے ایک وہ بنائی. تو میں جمشید سے جب ہم نکل رہے تھے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسے پشاور کو دیکھیں کہ جہاں پہ یہ مختلف کمیونٹیز رہتی ہے. تو کسی کو لگتا یہ ہے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں یا یہاں پہ امن ہے ہی نہیں. لیکن جب ہم نکلے اور ہم پرسوں بیشک جو ہے خیبر پختونخوا کے فراز صاحب سے ملے، تو ان سے بڑی خوبصورت بات ہم نے سنی. اور وہ خوبصورت بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بھی جاتے ہیں، مولانا صاحب سے ملتے ہیں میں اور حمید صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں جی فیت اور یونٹی کے اوپر. تو وہ مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ کیوں ایک مولانا صاحب اور ایک جو آپ خطیب ہے خیبر پختونخوا کے، وہ بیشپ ہے خیبر پختونخوا کے، مل کے وہ امیج کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال سے اصل چہرہ ہے پختونخوا کا. دیکھیں یہ بالکل آپ نے بڑا اچھی بات کہی. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظروں سے یہ باتیں اوجھل ہوں، لیکن یہ خوبصورتی ہے خیبر پختونخوا کی. اور میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بارے میں کوئی مس پرسیپشن ہے اور دنیا کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے. یہ جو ہماری تصویر دکھائی گئی ہے کہ گویا آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، الحمدللہ خیبر پختونخوا میں بڑا ہی بہترین اور خوبصورت ماحول ہے. جیسے کہ آپ نے کہا یہاں پہ مائنورٹیز کے سارے لیڈر، بلکہ یہ بشپ صاحب مجھے کہتے تھے کہ میرا بچپن مسجد محبت خان میں گزرا ہے، یہاں کے میناروں پہ چڑھو اترو، یہاں کھیلتے تھے ہم. اچھا. تو الحمدللہ. دوسرا یہ کہ پشاور میں بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کا خاندان اور خاندانی تاریخ جو ہے گویا پشاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے. میں جہاں پہ کھڑا ہوں تقریباً 150 سالہ میرے خاندان کی تاریخ، 100 سال تو میرے آباء و اجداد کو مسجد محبت خان میں ہو گئے. ہم ایک ہی ٹائم میں ہندکو بھی بولتے ہیں، پشاوری ہندکو سپیکنگ ہیں، اچھا. پشتو بھی بولتے ہیں اور اردو وغیرہ یہ بھی بولتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ ہم نے حتی الوسع کوشش کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پشاور کے اوپر بڑے سخت حالات آئے ہاں. اور اتنی زیادہ یہاں پہ دہشت گردی، اس میں ایک ایسے نیریٹو کے ساتھ چلنا بڑا مشکل بھی تھا یقیناً. لیکن الحمدللہ مسجد محبت خان اپنے اسی موقف کے اوپر، ہمارا موقف وہی تھا، ہم اس پہ ڈٹے رہے اور آج بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ اسلام میں کوئی تشدد نہیں. اسلام سلامتی کا دین ہے، پیار و محبت کا دین ہے. اور بطور پشتون کے ہمارا تو ٹریڈیشن یہ ہے کہ کوئی مسافر آ جاتا تھا اجنبی، مسجد میں لوگ دیتے ہیں تو ہاتھ سے پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں. یہ حجرہ سسٹم کس کا، یعنی کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ساری رات کھلے ہوتے ہیں، ہم نے چوکیدار رکھے ہوتے ہیں، لوگ آئیں، مہمان آئیں. مولانا صاحب جیسے میں اور سہیل بھائی ٹورزم پرسپیکٹیو سے پشاور آئے کہ ہم دکھا سکیں کہ پشاور کتنا خوبصورت ہے. اگر کوئی آتا ہے پشاور میں، نمک منڈی، کھانے پینے، ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس حساب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ٹورسٹ حضرات کے ان کا کتنا فلو ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ پشاور میں محبت خان کی طرح ایک تاریخی مسجد بھی موجود ہے؟ دیکھیں تھوڑی کمزوری تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی یہاں پہ یعنی نوٹ کرنا یا اس کے لیے کوئی سسٹم ہو. لیکن اتنا میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صبح سے شام تک بغیر کسی ریسٹرکشن کے کوئی رکاوٹ نہیں. آج تک محبت خان میں کوئی سنگل واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو خدا نخواستہ مائنورٹیز یا فارنرز جو آتے ہیں، لیکن بے شمار آتے ہیں، پورے کے پورے وفد آتے ہیں. اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خدا را جب آپ اپنے ملک میں جائیں تو خیبر پختونخوا کی یہ تصویر پیش کریں کہ آپ کرسچن ہو کے میری مسجد میں بالکل بغیر کسی ریسٹرکشن کے گھوم پھر رہے ہیں. آپ کو نہ کسی نے روکا نہ ٹوکا، ہم نے آپ کو ویلکم کیا، چائے کی دعوت دی، کھانے کی دعوت دی. تو اس میں تو شک نہیں ہے سر کہ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. یہ میرے خیال سے 1700 صدی میں بنا. اور اگر اس کی تاریخ پہ آپ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں کہ یہ مسجد کب بنا، بیچ میں کیا مسائل سے گزرا، کون سی تاریخی واقعات اس مسجد سے جڑے رہے، لیکن یہ آج بھی قائم مدائم ہے. دیکھیں ایک تو زیادہ تر جو ہم تاریخی مقامات اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو وہ فوٹو سیشن تک رہ گئے ہیں. اگرچہ وہ روحانی پس منظر رکھنے کے باوجود بھی
آج وہاں پہ کوئی ہے نہیں، یعنی نظر نہیں آتے لوگ، لیکن الحمدللہ اس مسجد میں آپ دیکھیں کہ اس کی ہر ایک نماز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی یہ جمعے کا جیسے ہی وقت شروع ہوگا تو اس کی جو اندر حال ہے اس کا وہ سارا آکوپائڈ ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس کا کوئی محلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ جو اس وقت جو لوگ اس وقت آپ کو مسجد میں نظر آ رہے ہیں یہ پورے صوبے سے آتے ہیں، چارسدہ، مردان، بنو۔ تو مسجد محبت خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن 100 اولیاء کرام یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا، خیبر پختونخوا میں یہ مشہور ہے کہ یہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، ہم نہیں کہتے۔ تیسری بات یہ کہ یہاں پہ جو تالاب ہے اس کے چاروں کونوں سے اگر آپ پانی لیں گے تو کہتے ہیں کہ مریضوں کو دیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے، یعنی ایک تاریخ آ رہی ہے، لوگوں سے ہم نے سنا ہے۔ اتنا تو میں خود وٹنس کر چکا ہوں کہ 140 130 سال کی عمر کے بزرگوں سے میں اس مسجد میں مل چکا ہوں، اور جب میں ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم 15-16 سال کی عمر کے تھے تو ہم مسجد محبت خان ہم نے آنا شروع کیا، اور آج ان کی تیسری چوتھی پشت یہاں پہ ان کا وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کچھ 1630 1670 یہ اس کے تعمیر کا وقت ہے۔ مسجد محبت خان رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے، گورنر جنرل تھے، اور پھر یہ کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی سلسلے کے ساتھ ان کو وابستہ کر دیا تھا۔ تو سننے میں آتا ہے کہ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ اس طرف موڑا۔ ایک تو انہوں نے مسجد بڑی شاہکار تعمیر کی، بالکل۔ لیکن ساتھ ہی جو قبولیت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی تاریخی عمارتیں ہیں، اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کا وجود دیکھیں تو روحانی طور ظاہراً بھی اور مانن بھی یہ مسجد آباد ہے، یعنی اولیاء کرام کا بھی مرکز ہے، بزرگوں کا بھی، اور ہر ایک نماز میں تعداد ہزاروں میں ہے۔ سکھوں کے دور میں تاریخی مسجد محبت خان کے تقدس کو پامال کیا گیا، میناروں سے لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی، لٹکایا جاتا تھا، اور پھر ظاہر ہے مسلمانوں کی اسٹرگل تھی، احتجاج تھا، پھر ان کی کاوشیں تھیں، اور پھر اس کا وہ سٹیٹس جو ہے وہ برٹش دور میں واپس بحال ہوا، اور مسجد محبت خان جو ہے الحمدللہ آج اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے دادا علامہ عبد الودود قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان کے فارغ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، لیکن مجھے آج فخر محسوس ہوتا ہے، ہم چوتھی پشت ہیں اس مسجد میں، کہ میرے دادا نے تحریک پاکستان میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ جس وقت پاکستان کا نام لینا بڑا مشکل تھا، خصوصاً صوبہ سرحد میں، تو الحمدللہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، یہ سارے جو ہیں ایک وقت کے لوگ تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی، تو الحمدللہ قائم ہے۔ مولانا صاحب، اس کے جو اسٹرکچر ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی مسجدوں سے۔ جی، ان کی گنبد اور ان کے یہ جو آپ کو جو فرنٹ پہ نظر آ رہے چھوٹے چھوٹے جو گنبد ہے، یہ ڈیزائن کتنا مختلف ہے اور یہ کہاں سے انسپائرڈ ہے؟ دیکھیں، ایک تو واقعی جو مغلوں کے دور کی تعمیرات ہیں، اگر آپ اس کے نقش و نگار دیکھیں، اندرون حال میں دیکھیں، یہ یکسر مختلف ہیں، جس طرح کہ مغلوں نے دیگر جگہ بنائی ہیں عمارتیں۔ تو ایک تو یہ اس کو ایک اضافی جو ہے توجہ کا مرکز بن جاتی ہے محبت خان اس وجہ سے بھی، اور زیادہ تو جو اس کا آرکیٹیکچر ہے اس کے متعلق ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ انسپریشن کہاں سے ہے۔ ظاہر ہے مغلوں کا دور سارا کچھ تقریباً ایک ہی تھا، البتہ یہ ہے کہ جو مجھے اتنا علم ہے کہ جو اس کے نقش و نگار جب بھی یہاں پہ کوئی ریپیئرنگ ہوتی تھی، تو جیسے آج کل اب اس کو بڑا ماشاءاللہ اب و تاب کے ساتھ بحال کیا گیا، تو اس میں ملتان کے جو کاریگر تھے ان کی یہ اسپیشلٹی تھی اور ان کو استعمال کیا گیا، اور میں نے سنا تھا کہ وہ چند خاندان تھے جو اب ملتان میں باقی رہ چکے ہیں جو اس ورک کو سمجھتے ہیں، اور آج بھی اگر اس کے اندر کوئی نقش و نگار ہے تو اس میں بھی ملتان کے کاریگر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس وقت بھی۔ یہ انتہائی خوبصورتی کی بات ہے کہ یہاں پہ آج بھی مختلف علاقوں کے آرٹسٹ وہ جو
خوبصورتی تھی، وہ جو آرٹ تھا اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا تعلق کسی خاص علاقے سے نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ملتان سے یہاں آنا، پشاور کی مسجد کو خوبصورت بنانا، یہ اس میں اپنی ایک خوبصورتی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو ابھی بھی ایک اچھی شکل میں جو ہے یہ موجود ہے. دیکھیں میں یہ بات نہ کروں تو زیادتی ہوگی. وہ یہ کہ تاریخی مسجد مہابت خان کا حق تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے جب اگر آپ دیکھتے تو آپ کا بھی دل یعنی بڑا اداس ہوتا، دیکھ کے خفا ہوتا. سے چند سال پہلے اگر آپ دیکھتے تو بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا تھا، جو یہاں پہ لوگ آتے تھے دیکھنے، وزٹر آتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم سوئٹزرلینڈ سے دیکھنے اس مسجد کو آئے ہیں اور آپ لوگوں نے کیوں اس مسجد کی یعنی اس کو اس حال میں رکھا ہوا ہے. اب کم از کم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فخریہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مہمان آتا ہے تو وہ ماشاءاللہ بلڈنگ کو دیکھتا ہے، بڑا متاثر بھی ہوتا ہے، اور اندر بھی انشاءاللہ کام تقریباً بس فائنل ہے. اچھا، اس مسجد کی سہیل بھائی، مولانا صاحب، ایک خوبصورتی جو مجھے نظر آ رہی ہے جو باقی مساجد سے اس کو الگ کرتی ہے، وہ ہے اس کا وضو خانہ. جی اس کو دیکھیں نا، اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس میں پانی ہے، آپ اس سے پانی نکالیں، مطلب جو پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا وضو کرنے کا، ایک بڑی ایک اچھی چیز میں یہ سمجھتا آپ ہوں. نے پائپ لگا کے، ان کا مطلب ہے کہ مختلف نہیں کر دیا اس کو. ہاں، ماڈرن نہیں کیا. دیکھیں یہ ایک وقت میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی، اس کی دیواریں اوپر کر دی گئی تھی. اچھا. ڈاکٹر صاحب نے ایک یہ بھی کمال کیا آرکیالوجی والوں نے اچھا. کہ اس کو اپنی اصل صورت میں واپس بحال کیا. یہ جتنا تھا پرانا یعنی 300 سال جتنا پہلے سے تھا واپس اس شیپ میں لایا گیا تاکہ یہ اپنی وہی لک دے پرانی. دوسرا یہ کہ اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری اسلامی تاریخ میں. مساجد کے ساتھ یہ چیزیں، حوض اس کا تقریباً یہ لازم ملزوم تھے، اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے وضو کرتے ہیں. ایون کبھی ہمارے ہاں کوئی موٹر مشین خراب ہو جائے نا تو ہمارے پاس متبادل بھی وضو خانہ ہے. اچھا. لیکن ماشاءاللہ یہ پھر بڑا کام دیتی ہے. ایک دن تو کم از کم یا کم از کم چند گھنٹے جو ہیں پھر لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، اور خوبصورتی بھی اس کی اپنی جگہ ہے. کچھ تجاویز آئی تھی کہ یہ صحن جو ہے اس مسجد میں ابھی بھی جگہ کم ہے، یعنی لوگ زیادہ ہیں، تو اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن پھر ماشاءاللہ فیصلہ یہی ہوا کہ یہ تاریخ ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. وہ اچھا ہے اس کو ماشاءاللہ. بالکل یونیک بناتی ہے، کیونکہ وہ ایک مجھے یہی لگتا ہے کہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ وضو بنا سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ چاروں طرف سے بیٹھ کے وضو بنایا جا سکتا ہے. اور دوسرا مجھے جتنا لگتا ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ یہاں پہ پانی کا جو استعمال ہے اس سے کم ہوگا بجائے نلکے سے. جی بالکل آپ کی بات درست. مولانا صاحب تھوڑا سا اندر بھی جاتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی جتنی باہر ہے اس سے زیادہ اندر جی بھی اس سے زیادہ اندر ہے. چلو. بالکل. اس مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک تو ایک ٹمپریچر ایک دم سے بدل جاتا ہے. یہ تو میرے خیال سے جتنی بھی پرانی آبادیاں ہے اس ریجن کے اندر، اس میں یہ ایک چیز بڑی کامن ہے جو آج کل آپ کو آبادیوں میں وہ محسوس نہیں ہوئی. ایئر کنڈیشنز کی وجہ سے اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اور دوسرا اس کی جو خوبصورتی ہے یہ آپ کسی اور مسجد میں نہیں ملتی. دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نام تو بھول گیا ہوں کہ وہ مہمان کون تھے. میں جانتا ہوں کہ ہندو مت کے لوگ، بدھ مت کے لوگ، اور جرمن ایک ایمبیسڈر تھے، خاموشی سے آئے، یہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں بتایا کہ میں آیا ہوں. اس سے پہلے والے پھر انہوں نے اپنا ٹویٹر پہ ایک اپنی تصویر دی، اور وہ باقاعدہ مسجد مہابت خان میں بیٹھ کے ورشپ کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے ہی میں مسجد انٹر ہوا ہوں اور میرے اوپر ایک ایسا اثر جو ہے روحانی اس مسجد کا ہوا ہے کہ گویا میں نے مسجد میں بیٹھ کے کرسچن ہو کے میں نے عبادت شروع کی. اور جو میں نے بدھ مت کے لوگ دیکھے وہ باقاعدہ یہاں پہ آ کے دیواروں کے ساتھ انہوں نے سر جوڑ کے
اور پتہ نہیں کیا انہوں نے محسوس کیا، اتنا وہ جذباتی تھے اس حوالے سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اثر اس کا، آپ اندر نقش و نگار دیکھیں، اس کا ڈیزائن دیکھیں، یہ ایک شاہکار ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر وہ روحانیت ہے، نورانیت ہے کہ جس کا انسان، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الفاظ میں وہ بیان کر سکتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے مسجد مہابت خان میں نماز پڑھ لے اور اس کے بعد وہ کسی اور جگہ جائے. اس کے اثرات اتنے، انہوں نے 40-50 سال یعنی اس کمرے میں اپنے دفتر میں گزارے ہیں. صبح آتے تھے اور عشاء کو نکلتے تھے، اور وہ بڑا حلفاً کہتے تھے کہ اس مسجد میں اثرات ہیں. مولانا صاحب اس کو اگر ہم تھوڑا سا قریب سے دیکھیں تو یہ جو آرٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. مطلب عموماً مسجدوں کے اندر اس طرح کی جو کاریگری ہے یا اس طرح کی جو پھول پتی والی کمبینیشنز ہے یہ نہیں ملتی. اس میں سر جو اس کا پہلے ایک مرتبہ کام ہوا تھا، یہ اتنا ٹیکنیکل کام ہے کہ اس جدید دور میں بھی آپ دیکھیں مشین یہاں پہ نہیں استعمال ہوتی. یہ بڑے حقیقت کے قریب ہے. اب بھی یہ جو نقش و نگار آپ دیکھ رہے ہیں، جو تازہ بھی نیا کام ہے، یہ سارا ہاتھوں سے ہو رہا ہے. اور اس کے لیے خاص قسم کے کاریگر وہ ہائر کیے گئے ہیں. جو اس کے اندر جو مٹی مٹیریل ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے جیسے یہ باہر مٹی استعمال، یہ وہ نہیں ہے. یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی، کوئی نایاب قسم کا ایک وہ بناتے ہیں خاکہ، اور پھر اس سے جو ہے پہلے اس کی مرمت کرتے ہیں، فرش بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ کام ہوتا ہے. یہ بڑا مطلب باریک یہ سا جو کام. پلستر کی آپ بات بتا رہے ہیں جو جگہ جگہ اگڑا ہوا جی ہے، ہاں. یہ وہ پلستر نہیں ہے جو آپ گھروں میں کرتے ہیں. یہ وہ ہوتا تو سر یہ تو منٹ کی بات تھی. یہ ٹیکنیکل کام ہے، اچھا. ہر کوئی بندہ یہ کام کر بھی نہیں سکتا. یعنی اس کا لیبر بھی بڑا ایکسپینسو ہے، اور اس کا لیبر بھی بڑا ایکسپیرینس وہی کر سکتا ہے جو، جیسے میں نے کہا ملتان سے لوگ وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے بڑا دماغ اور ذہن ہے. اصل میں تو مقصد یہ ہے، اسی لیے یہ کام آرکیالوجی کے حوالے ہے کہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اس کو اس کی تاریخی حیثیت کے مطابق جیسے کہ اس کو کرنا ہے وہی کر سکتے ہیں، اور کسی کے پاس. مولانا صاحب اس میں بات ہے، جب عموماً ہم جب بھی کسی بھی اس میں جاتے ہیں آرکیالوجیکل سائٹ پہ یا ہیریٹیج ہے جو آثار قدیمہ ہے، تو اس پہ بڑی آرام سے کام ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس دن آرکیالوجسٹ سے پوچھا کہ اس کو ایک دم آپ کیوں نہیں کھول دیتے، کیوں؟ میں نے کہا دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کہ اس کو بڑا آرام کے ساتھ تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے اندر کیا ہے، دوسرا اس کی ہم پبلیکیشنز کرتے ہیں ساتھ تاکہ وہ چیز جو ہم نکال لیں وہ ڈاکومنٹ کیا جائے کہ اگلی نسلوں تک یہ کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، کس کنڈیشن میں تھا، اور اس کی کیا فیچرز ہیں اور کس صدی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور دوسرا کہ جو ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے کسی بھی مقامات پہ وہ انتہائی باریکی کے ساتھ بہت ٹائم لیتی ہیں. میرے خیال سے کافی عرصے سے یہ کام یہاں پہ جاری ہے، اور بنیادی طور پر وہ جو ایسنس ہوتی ہے، مطلب خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ اسی شکل میں لانا یہ کافی عرصے کا کام ہے. اور میرے خیال سے جو نفاست، جو خوبصورتی آتی ہے وہ تبھی آتی ہے کہ جب اس کو ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے، اور میرے خیال سے اس کو کافی وقت دیا جا رہا ہے اس کی خوبصورتی کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ایک تو ہم بحیثیت قوم ذرا عجلت پسند بھی ہیں، اور ہمارے ہاں اب تو وہ کام ہے بھی نہیں جس کو واقعی آپ کہیں کہ کام جس کو کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال وقت تو اس نے لیا ہے. یقیناً کچھ ہمارے ہاں فنڈ کے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری صوبائی حکومت نے پرویز خٹک صاحب کے دور میں یہ شروع ہوا. انہوں نے، محمود خان نے، ان ساروں نے اس مسجد کے ساتھ بڑا اخلاص کیا، اور اس لیے یہ کام شروع ہے. آپ نے کہا کہ ہزاروں کے لوگ میں یہاں پہ نمازی آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ایک چیز جو ہے یوزولی ہم مساجد میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ گاڑیوں کا ایکسیس ہوتا ہے، مطلب کھلے روڈ ہوتے ہیں، گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم اندرون شہر میں ہیں، جس طرح ہم کہیں تقریباً شہر کے احاطے کے اندر ہیں، تو پھر بھی یہاں پہ گاڑیاں نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی اتنے تعداد میں لوگ آتے ہیں، مطلب پیدل چل کے آتے ہوں گے سارے. دیکھیں زیادہ تر تو کوئی شک نہیں ہے. اب تو یہاں خیر آس پاس میں پارکنگز وغیرہ کا بھی ہے مختصر سا انتظام، لیکن مسجد مہابت خان کا پہلے عرصے سے یعنی چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ کہ زیادہ تر جو یہاں پہ آنے والے لوگ ہیں، جیسے اب آپ دیکھیں صفوں میں آگے سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے یہاں سے بلونگ نہیں کرتے، یہ اطراف سے آئے ہیں. تو یہ سارے اسی طرح طریقے سے آتے ہیں، کوئی چنچی استعمال کرے، کوئی رکشہ استعمال کرے، یا کوئی پیدل چل کے آئے، اس میں کوئی شک نہیں.
مولانا صاحب آج بھی ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ آج جمعے کی نماز میں اور بلکہ صاحب یہیں پڑھیں گے اور ہمیں سعادت بھی ہے اور اس مسجد تاریخی مسجد میں. اور مجھے اس کا جو آرٹ ہے مجھے ابھی تو نماز کا ٹائم ہے تو ہم زیادہ خلل نہیں ڈالیں گے عبادت میں, لیکن اس کا جو اندر جو گنبد ہے اس کی ایک الگ خوبصورتی ہے اور وہ اپنی ایک الگ شکل میں ہے اور اس کے اندر جو یہ بنے ہوئے ہیں اسمال, یہ ایک الگ ایک آپ کو ایک الگ سرور میں ڈالتے ہیں. آپ اتنے عرصے سے اس ممبر پہ ہیں اور آپ اس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ امن کے لیے, خوبصورتی کے لیے اپنے پیغامات اتنی خوبصورت لیگیسی کے ساتھ, تو آپ کو بذات خود کیسے محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا کریڈٹ تو یقیناً بزرگوں کو جاتا ہے, تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس کو تخت سلیمانی کہہ سکتے ہیں. بندہ بیٹھے تو محسوس کرتا ہے پائے تخت ہے, بادشاہوں کی مسجد ہے, تو بڑا ایک سرور ہے. دوسرا یہ کہ یہ محراب اتنا بھاری ہے, اس کا تقدس اور اس کی برکت اور اس کا روب اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو یہ خود بندے کو, جب بندہ ادھر جاتا ہے تو تھوڑا سا سمٹ جاتا ہے کہ بھئی بات کرنی ہے تو ذرا تول کے کرنی ہے ایک. اور دوسرا یہ کہ مجھے جو اس کے آپ نے گنبد کہے, آج بھی اگر اس میں کوئی لاؤڈ سپیکر کی سہولت کبھی ختم ہو جائے, لائٹ چلی جائے, تو بغیر اس کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے. پورا حال بڑی آسانی سے تلاوت بھی سنتا ہے اور ہماری سپیچ بھی سنتا ہے. تیسری بات یہ کہ میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس مسجد میں, دعوے سے کہتا ہوں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہاں تک کہ اہل تشیع اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آج کے دن تک. اس منبر و محراب سے کبھی مسلک کی بات نہیں ہوئی. ہوئیت و اخوت کی, اسلام کی ہمیشہ ہوتی ہے, اور اسلام وہ جو ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے. یہاں مسلک کی باتیں نہیں, یہاں قوم پرستی کی باتیں نہیں. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہم نے کم از کم اپنی طرف سے کوشش کی ہے. ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے, ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم وہ بات کریں جو خیر کی بات ہو. بشپ صاحب جس طرح سے کل میں بتا رہے تھے کہ آپ اور وہ مل کے آرٹیکلز لکھتے ہیں, اور آپ کے آرٹیکلز کا جو مین مطلب جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مورل ویلیوز پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں, جو سیوک سینس ہیں, جو بنیادی اخلاقیات ہیں, ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میرے یہ جمشید صاحب نے بڑی خوبصورت چیز کہی. جب ان سے بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جو اخلاقیات ہے یہ مذہب سے یا خاص قومیت سے اس کا اتنا تعلق ہے جتنا وہ ایک ہماری ایک مورل رسپانسبلٹی انسانیت کی جو ہے, اور اگر ہم اس پہ قائم ہوں تو ہمارے اندر اور خوبصورتی نکلے گی. اور اس کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں کہ اگر کسی دور موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں اور کیمرہ نہیں لگا ہوا اور آپ اسپیڈ آہستہ کریں, تو یہ مورل رسپانسبلٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں, نہ کہ قانون. بلکہ جب کیمرہ ہوگا, اور یہ مورل رسپانسبلٹیز ہم باہر دنیا بہت زیادہ دیکھتے ہیں, یہاں پہ وہ چیز کم سے کم ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے یہ آرٹیکلز کے ذریعے وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ویسے بھی پشتونوں کے اوپر ذرا انگلی زیادہ اٹھتی ہے, کچھ کمزوریاں ہیں بھی, لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ یہاں بالکل جیسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں نہ کوئی نورمز ہیں, نہ کوئی آداب ہیں, نہ کوئی ثقافت ہے, روایت ہے. الحمدللہ یہاں مشرقیت بھی قائم ہے, اور یہاں پہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. صرف یہ ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہم بڑے پس منظر میں چلے گئے تھے. دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہاں اچھے لوگ بھی ہیں, یہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے, انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے. اور دیکھیں, کچھ چیزیں تو ہمارے اندر کامن ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو ہی سب کچھ دینا تھا تو باقی مذاہب کیوں پیدا کیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مقابلے کی بات ہے. آپ اپنے حصے کا آپ اپنا حصہ ڈالیں اچھائی کے لیے, اور اپنا ڈالیں گے, پھر اللہ ڈے آف ججمنٹ فیصلہ کریں گے کہ جو کام آپ کو حوالہ کیا تھا آپ نے اس میں کتنا اخلاص کیا. ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس حدیث ہے, اور اس کی تعلیم سے اگر ہم دیکھیں صرف اور صرف خیر, نفرت ختم کریں, خیر پھیلائیں, خیر کا, بھلائی کا پیغام دیں, کیا کہتے ہیں, انسانیت کا پیغام دیں. یہ اسلام کا اصل میسیج ہے, اور الحمدللہ ہم کم از کم اس کے اوپر کاربند ہیں, کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب, مجھے جو خوبصورتی اس پورے جو ہم سیریز کر رہے ہیں ٹریول ود خان کا شمشید پر کی, اور ہم اس میں بنیادی طور پہ جب ہم گورگٹری گئے تو وہاں پہ ہم نے ایک پرانی مسجد دیکھی, اس کے ساتھ مندر دیکھا, اور بہت کم فاصلہ تھا, شاید
20 गज का भी नहीं होगा, और वो दोनों जो थी वो अपने साथ मतलब वो कायम दायम है। इस तरह जो दरवेश मस्जिद है उसके साथ जो चर्च है, अमूमन ये समझा जाता है कि शायद पेशावर के अंदर या इस रीजन के लोगों के अंदर वो इतनी अमन पसंदी, इतनी हारमोनी नहीं है, बड़े शिद्दत पसंदाना है, सख्त है। लेकिन जो तारीख़ आ रही है और जिस तरह आप बात करें कि यहाँ पे आके क्रिश्चियन भी अपनी इबादत करता है या कोई बुद्धिस्ट आता है तो वो भी दीवारों को चूमता है, आपको क्या लगता है कि कितनी गलत फहमी है पश्तूनों के बारे में या जो भी कौमें यहाँ पे आबाद हैं पेशावर के अंदर, कि यहाँ पे जो अमन है ये बहुत ही एक मजबूत तारीख़ रखता है, ये आज की या कल की चंद बयान ही इसको बदल नहीं सकते। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। ज़ुबान से तो हो सकता है कोई झूठ बोल सके, लेकिन ये तो इमारतें खड़ी हैं और ख़ुद इसका मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी, यहाँ अमन, भाईचारा और यहाँ एहतराम मज़ाहिब कितना ज़्यादा था, एहतराम इंसानियत। मस्जिद के करीब चर्च है, आज तक कोई एक सिंगल वाक़या नहीं हुआ कि मस्जिद से कोई तजावुज़ हुआ हो और इस तरह का नुकसान हुआ। वो एक इक्का दुक्का वाक़यात जो होते हैं यकीनन वो मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं, लेकिन उसमें भी मुल्क दुश्मन अनासिर जो होते हैं वो कार फरमा होते हैं। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मैं समझता हूँ ज़रूरी ये है कि उन लोगों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। कोई मौलवी साहब पगड़ी पहन के किसी पहाड़ में बैठे हुए हैं और ऊपर से जो है वो बात कर रहे हैं कि तहस नहस कर दो, मार दो, फलां कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो कोई इसका ये मतलब नहीं कि वो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा या पख्तूनों से क्या ताल्लुक़ है? तो मेरा ख़्याल है कि हमारा थोड़ा सा तस्वीर को इसलिए भी ख़राब किया गया, वो चीज़ें हाईलाइट की गई साजिश के तहत, और यहाँ वो चीज़ें ज़्यादा हैं जो अच्छाई पर मबनी है। जैसे आप बिशप साहब का हवाला दे रहे हैं, सारे मज़ाहिब का दे, हमारे सारी मजहबी पार्टियों में आपके इल्म में है कि माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा है, उनके मेंबरान हैं, यानी मजहबी पार्टियाँ माइनॉरिटीज़ को ओन करती हैं। इससे बड़ी खूबसूरती और क्या हो सकती है? तो मेरा ख़्याल है हमारे बारे में बड़ा मिसपरसेप्शन है और ये कोशिशें काविशें इसीलिए हैं कि हम दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हालात अच्छे भी हैं, बेहतर भी हैं और सारी चीज़ों की अहमियत को हम समझते हैं। ये जो सारी इमारतें हैं, चाहे जो भी मजहबी कम्युनिटी की, उसकी अपनी तारीख़ है, उस चर्च की अपनी तारीख़ है, अपनी खूबसूरती है, इस मस्जिद की अपनी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का अमन हो, इस तरह की खुशहाली हो, तमाम मज़ाहिब को जिस तरह की आज़ादी है ये हो, और हम देखें तो इन इमारतों के अंदर और इनकी इतनी खूबसूरती है कि पूरी दुनिया से लोग आके अगर इसको देखना शुरू करें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात होगी और ये बहुत बड़ा हमारे लिए माश का ज़रिया भी बनेगा, खूबसूरती का भी ज़रिया बनेगा और पूरी दुनिया में एक बड़ा अमन का जो पैगाम है वो जाएगा अगर ये इमारतें अपनी शक्ल में बहाल हो जाएँ। और यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे बिशप साहब आते हैं, वो जो पंडित साहब हैं वो आते हैं, जो भी मेहमान आते हैं, टूरिस्ट चाहे जिस मज़हब से भी वो आते हैं, तो यो हमें कितना इन इमारतों को महफूज करने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि जो लेगेसी है हमारी पीस एंड हार्मनी की जो सदियों से आ रही है इस रीजन के अंदर वो कायम दायम रहे। देखें, बड़ा अहम सवाल है ये। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए पाकिस्तान का बेहतर इमेज माइनॉरिटीज़ के हवाले से, तारीख़ी एतबार से कि हम एक रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री है, बहुत बड़ा हम इससे कमा सकते हैं। टूरिज़म को हम इसके लिए क्या कहते हैं इनकरेज कर सकते हैं। और दुनिया आप देखें, हमारे अरब मुल्क हैं, कितने ममालिक हैं सिर्फ टूरिज़म की बुनियाद पे वो कितना कमाते हैं। पाकिस्तान तो मालामाल है इस एतबार से, थोड़ा सा बस बिहेव करने की ज़रूरत है। वो जो भी जिस मज़हब से है, जो जहाँ ज़िम्मेदार है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, तो कोई मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान वापस जो है वो अपने पैरों पे इस एतबार से खड़ा हो कि दुनिया के सामने उसका एक खूबसूरत नक्शा और एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो पेश हो। अनफॉर्चुनेटली बदनामी और बदकिस्मती ये है कि इक्का दुक्का वाक़यात जो कुछ नाक़िबत अंदेश लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो हमारे उस इमेज को नुकसान देते हैं और उसकी तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत की ये तरजीह होनी चाहिए
کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں انٹرفیتھ ہارمنی بڑی مضبوط ہے، مذاہب کا آپس میں تعلق بہت ہے، سرکاری طور پہ اس کی پروجیکشن ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو نظر آئے، خصوصاً خیبر پختونخوا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں دہشت گردی زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مثبت چیزوں کی پروجیکشن ہو تاکہ ہم دنیا کو انکریج بھی کر سکیں، انوائٹ کر سکیں کہ جی یہاں پہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور بالکل خیر و عافیت سے ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی اگر ہمارے یہ رویے رہے تو پاکستان پھلے گا، پھولے گا اور انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ۔ آخری سوال مولانا صاحب، ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے یہاں پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جتنی بھی اس ملک کے حالات ہیں، مطلب یہاں سے نوجوان باہر جا رہے ہیں، مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں اتنی مضبوط تاریخیں، اتنا مضبوط کلچر ہے، اتنی مضبوط ہمارا ہیریٹیج ہے، ہمارے یہ مقامات ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی خوبصورتی ہے اس ریجن کے اندر کہ جتنے بھی مقامات ہیں وہ ابھی عبادات بھی ہو رہی ہے، اتنی مضبوط تاریخ کلچر کے ہوتے ہوئے جو آج کل کی ماحول ہے کہ جہاں پہ ہر سیاسی جماعت نے، مذہبی جماعت نے، اداروں نے، جنہوں نے بھی ایک ماحول بنایا ہے، وہ پاپولسٹ اپروچ ہے کہ ایک خاص قسم کی موضوعات کے اندر ہم پھنس گئے، جی اور ہر طبقے نے ایک انتہا پکڑی ہوئی ہے۔ اس انتہا کے چلتے چلتے ہم اپنی جو تاریخ ہے اس کو کتنا نقصان پہنچائیں گے، اپنی کلچر کو کتنا نقصان پہنچائیں گے، اپنے مذاہب کو کتنا نقصان پہنچائیں گے، اپنی خوبصورتی کو کتنا نقصان پہنچائیں گے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے تو عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، دنیا جہان میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے۔ میں اپنے پاکستانی انجینئر کو، ڈاکٹر کو جب یو کے میں، امریکہ میں، دوسری جگہوں میں دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ اس کی اتنی خدمات ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیوں ہم نے یہ مایوسی والا ماحول جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ دیکھیں، بلا شک و شبہ اس کا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ سیاسی مشران کے اوپر ہے، مذہبی مشران کے، قیادت کرنے والے وہ ہیں۔ جب وہ گائیڈ نہیں کریں گے، رہنمائی نہیں کریں گے تو قوم کدھر جائے گی؟ قوم تو انہیں کے پیچھے جاتی ہے اور اعتماد کرتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ فرق ختم ہونا چاہیے، یہ تفریق بھی ختم ہونی چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرو تو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا زیادتی والا کلچر ہے، لیڈر کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، عوام کہاں پہ ہیں، یہ فرق ہمیں ختم کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم ایک قوم بنیں گے۔ ہمارے ہاں پوٹینشل ہے، ساری چیزیں ہیں اللہ کی نعمتیں۔ مایوسی پھیلانا، مایوسی کہنا، یہ ساری چیزیں کفر اور گناہ ہیں۔ پاکستان مالا مال ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں پھرتا ہوں، اگر کوئی میری مسجد آئے اور یہاں سے ابھی میرے ساتھ اترے، اگر کوئی بڑا ہی زیادہ بھوکا ہو نا، 100 روپے میں رچ کے کھانا کھائے گا۔ یہ صرف یہ ملک ہے، 100 روپے میں آپ اتنا مضبوط کھانا کھا سکتے ہیں کہ بالکل پیٹ بھر کے۔ وہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی دکھلائے کہ پاکستان جیسا سستا ملک ہے، تو اتنا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، مایوسی تھوڑی سی ہے، سیاسی خلفشار ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جو بیانیہ، جو نیریٹو پیچھے مل رہا ہے، نوجوان کو جو میسج جا رہا ہے، وہ میسج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس کو بدلانا ہے، اور ساتھ دیکھیں پاسپورٹ ہے نا، آپ نکلیں گے تو پھر یہ نہیں ہے کہ یہ کس پارٹی کا ہے، یہ کس پارٹی کا ہے، باہر تو آپ ایک سارے ایک ہی پاکستانی ہیں۔ یہ ہم سب نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ ادھر کھڑے ہوں گے کہ جہاں پہ لوگوں کو امتیازی، یعنی لوگوں کو خیال رکھا جاتا ہے، رسپیکٹ کی جاتی ہے، یا آپ اپنا پاسپورٹ اپنے پاؤں تلے کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو جتنی بھی طبقات ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، سب نے تھوڑا ایک قدم پیچھے ہو کے اس ملک کے لیے اس لیگیسی کو، اس تاریخ کو، اس خوبصورتی کو، جو میں اور جمشید نکلے ہیں اور ہماری چینل خانقاہ سے کوشش ہے کہ ہم ایکسپلور کریں، تاکہ تھوڑی سی جو مثبت پہلے ہیں یہ سامنے آئیں، تاکہ جو نوجوان اس سلسلے میں ایک دفعہ سوچے، جو لوگ ہیں وہ سوچے کہ اس جو اتنی خلفش کے اندر، اتنی جو انتہاؤں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اس پہ ذرا دوبارہ سوچ سکے۔ مولانا صاحب، اب نماز کا ٹائم ہے، آپ کا مزید وقت نہیں لیں گے، ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے آپ وقت کا کے بہت شکریہ۔ کہ آپ نے بڑی خوبصورت ہمارے ساتھ گفتگو کی، ٹور کیا، اور میرے آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور آپ کو بھی اس میں میرے ساتھ ہیلپ کرنی ہے کہ اسی صحن میں یا کہیں بھی کسی اور مسجد میں ہم سب تمام مذاہب کے جو بڑے ہیں بیٹھ کے ذرا خوبصورت گفتگو کریں گے۔ کریں۔
انشاءاللہ ضرور، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ بہت اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے آنے کا بے حد شکریہ، اور انشاءاللہ اس پیغام سے مجھے یقین ہے کہ خیر پھیلے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا السلام صاحب۔ علیکم، بڑی نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔